आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पार्लियामेंट की मौजूदगी में क्या इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कोई जवाब है और आपस में दस्त व गिरबा लोग क्या किसी एक बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहा जाता है कि जब हलाकू खान अपनी पूरी हलाकत खेजी के साथ बगदाद के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था तब उलमाए बगदाद कव्वा हलाल है या हराम की बहस में उलझे हुए थे। इसी तरह आज जब इस्लामाबाद जैसे शहर में दाइश के अमीर गिरफ्तार हो रहे हैं, पंजाब से नौजवानों की दाइश में शमूलियत के शवाहिद मिल रहे हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में उलमा एक दूसरे से उलझ रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, एक नई बहस शुरू हो गई है कि वो उलमाए कराम जिनका काम फिरकों में बटी, इख्तिलाफात में घिरी पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद और बर्दाश्त का सबक देना है, लेकिन वो खुद इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखते, आपस में दस्तो गिरबा होते हों, दलील के बजाय ताकत का मुजाहरा जरूरी समझते हों, इजलास को अखाड़े में तब्दील कर देते हों, दीनी मामलात पर इख्तिलाफात को खत्म करने के बजाय हवा देते हों, तो फिर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरकावारियत के खिलाफ कौन काम करेगा? क्या हमें ऐसी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जरूरत है? सवाल यहाँ ये भी है कि जब हमारे पास एक ऐसा मुत्तफिका इस्लामी आइन मौजूद है जिसमें तमाम मकातब फिक्र के इत्तफाक से बनाए गए कवानीन मौजूद हों, तो फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जरिए इन कवानीन में से क्या निकालने की कोशिशें की जा रही हैं? और अगर ये काउंसिल बहुत जरूरी है तो अभी तक इस काउंसिल की सिफारिशात पर कानून साजी क्यों नहीं हो रही? खबर यह है कि सितंबर 1974 में तय पाने वाले अहमदियों के मसले को इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह मौलाना शिरानी दोबारा उठाना चाहते थे। सवाल यह है कि इस तरह एक नई बहस शुरू होने से क्या इंतशार मजीद नहीं बढ़ेगा? क्या कोई गारंटी है कि इस तरह की बहस अगर एक बार फिर शुरू की गई तो सिर्फ अहमदियों तक महदूद रहेगी? क्या पहले से ही फिरका वारियत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान इस नई बहस और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन किया है मजहबी रहनुमा और रुकन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। हमारे साथ JUIF से सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और मारूफ स्कॉलर परवेज खुदवाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा परवेज खुदवाई साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल सर आजकल इख्तिलाफात की वजह से खबरों में है। अब जो इख्तिलाफात हैं मैं उन पर बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ज़रूरत है और अगर नहीं है तो ये इदारा क्यों है, इसकी अफादियत क्या है? किसी एक ज़माने में शायद इसकी ज़रूरत होती, लेकिन अब तो मुझे नज़र नहीं आती। आखिर जो इस वक्त के बड़े मसले हैं उनसे तो इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं। हम इस पर क्यों बहस करें कि कवे का गोश्त खाना जायज़ है कि नहीं, कि किस उम्र में शादी हो सकती है नहीं हो सकती है, कि अहमदियों की क्या हैसियत है, क्या वो काफिर हैं कि मुर्तद हैं। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अल्लामा ताहिर अशरफी की बात तो बिल्कुल ठीक थी कि रहने दीजिए, ये बातें तो तयशुदा हैं, अब इनको क्यों उठाने की ज़रूरत है? आखिर इस मुल्क के मसाइल तो गुर्बत के हैं, मुलाजमत के। ठीक, तो परवेज खुदवाई साहब, क्या आपके ख्याल में फिर दूसरे मसले? जी सर, क्या इन लोगों को जो वक्त के अहम तकाजे हैं उनका एहसास नहीं है? एक बात ये, और दूसरी बात ये कि क्या आप ये नहीं समझते कि कवानीन को मजीद बेहतर बनाने के लिए, आसान करने के लिए उनकी तशरीह और तौजीह की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, और ये काम जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ऐसे ही एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन्हीं पर मुश्तमिल है वो? देखिए, ये अफराद की बात नहीं है। ये नहीं कि इस इस्लामी नजरियाती काउंसिल का रुकन कौन है और कौन नहीं है जी। मसला ये है कि दुनिया बहुत आगे तक निकल गई है। अब हम मरीख तक पहुंच गए और मरीख के अब हम निज़ाम शमसी के आखिरी सैयारे से भी आगे निकल गए हैं। और जी माफ़ी के साथ कहने की ज़रूरत है कि इन लोगों को तो इन बातों की कोई खबर ही नहीं
لہٰذا اب ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے مسائل، پاکستان کے مسائل، لوگوں کے مسائل کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں. ٹھیک ہے. جو آج سے 1000 سال پہلے کے مسئلے تھے وہ تو گزر گئے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن یہ ایک نیا زمانہ ہے اور اس نئے زمانے کے ساتھ ہمیں آہنگ ہونا جو کہ ہم نہیں ہیں. لیکن ایک بات اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بے شمار سفارشات پیش کی ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں نہ ان پہ غور کیا گیا ہے، نہ قانون سازی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی سنجیدگی نظر نہیں آتی ان کو بھی، ان کی پارلیمنٹ کو؟ میرا خیال ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور بجا طور پر یاد رہے کہ جب بڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ 2003 میں ہوا تھا جب امریکہ حملہ کر رہا تھا عراق کے اوپر، تو ایک مسئلہ زیر بحث تھا، اور یہ الازہر یونیورسٹی میں کہ کیا کوا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں. اب یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جب ہم کوانٹم کمپیوٹیشن کی طرف آئے ہیں، جب ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. لہٰذا اب اس نظریاتی کونسل کو اب میرا خیال ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہاں پر جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب ہے کہ لوگوں کا، عوام کا راج ہونا چاہیے، نہ کہ پرانے آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر. علامہ طاہر اشرفی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کیوں اور کیوں نہیں؟ اب جہاں بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، تو پھر یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ 1 سال پہلے یہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی قرارداد منظور ہوئی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل ختم ہو جانا چاہیے نا، یہ طلاقوں پر اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ کا جو ایشو، کم عمری کی شادیوں کے ایشو پہ بھی یہ قرارداد پاس ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا. لہٰذا ایک باڈی ایسی ہونی چاہیے جو قوانین بنتے ہیں ان پر غور کرے، جو قوانین پارلیمنٹ پہ آتے ہیں اسے دیکھے. میں عرض سن لینا، اگر تو پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ آ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں. لیکن پارلیمنٹ میں فی الوقت تو ایسے لوگ نہیں آ سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ جو ممبران ہیں ان کی دینی اعتبار سے جو اہلیت ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. یہ ایک ادارہ تھا جس ادارے سے بڑا اچھا کام لیا جا سکتا ہے. جی اچھا، بہرحال وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی اس 62-63 کا. میں یہ نہیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور میں نے آپ کے کئی پروگراموں میں کہا اور میں ریکارڈ پر کئی بار کہہ چکا ہوں، تو میں نے تو 2013 میں وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ جناب اس کے اندر اثر نو ایسے لوگوں کو لائیے. اور میں استعفیٰ لے کے گیا تھا کہ جو عصر حاضر کے علوم بھی جانتے ہوں، دین بھی جانتے ہوں. اور اگر آج ہم بات کریں کہ ایک سیکنڈ بس، اگر آج ہم بات کریں ڈی این اے کی، تو وہ یہ نہ کہیں کہ ایک رسالے کا مضمون ہے جس کا لکھنے والا معلوم نہیں ہے، اس بنیاد پہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ایک بات دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل کا مقصد کیا ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو سب کے لیے متفقہ بنانا. لیکن سر، جب اس میں جو لوگ ہیں وہی متفق نہیں ہیں، جب وہی دست و گریباں ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو کارکردگی ہے وہ کیسے سامنے آئے گی اس کی؟ دیکھیے، ہم بھی انسان ہیں اور دست و گریبان، اگر ایک شخص، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی ممبر بتا دے کہ میں نے جواب دیا ہو، میرا گریبان پکڑا گیا تھا، اور اب تو سارا کچھ آپ کے سب سے زیادہ، آپ کا پکڑا گیا تھا یا آپ نے کسی کا یہ گریبان پکڑا تھا؟ بدنام کون ہوا؟ بدنام ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل. آپ لوگوں کا مذاق بنا. علامہ طاہر اشرفی صاحب کے علماء آپس میں لڑ پڑے. اب بات تو سن لیں. اب اگر 3 سالوں میں یا گزشتہ 60 سالوں میں ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ بھی اگر ایک شخص نے آ کے کر دیا، اور میں نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، میں سمجھتا ہوں وہ ایک برا دن تھا علماء کے لیے بھی، کونسل کے لیے بھی، مذہبی جماعتوں کے لیے بھی. لیکن کیا یہاں ہماری پارلیمنٹ میں کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ آپ کے ٹی وی ٹاک شو بھی انسان ہے، اگر کچھ ہو گیا
بھول جانا چاہیے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, آپ جو علماء ہیں نا, آپ علماء ہمیں برداشت کا, میں بھولنے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس لیے اس پہ بات کریں کہ آپ علماء ہمیں برداشت کا اور صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ لوگ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں, تو سوال تو اٹھے گا نا اس کے اوپر. نہیں, الحمدللہ عمل, دیکھیے الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو اس ملک کے اندر ایک متفقہ ضابطہ اخلاق لے کے ہم نظریاتی کونسل میں گئے. اگر اس ضابطہ اخلاق پر رہا جاتا اور یہ نیا ایجنڈا بیچ میں نہ شامل کیا جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور پھر علامہ امین شہیدی صاحب, آپ ہی کی بات کر رہی ہوں, طاہر اشرفی صاحب ذرا آگے. علامہ امین شہیدی صاحب, یہ جو فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے لیے تجاویز تھیں, اب جو جنہوں نے ان تجاویز پہ غور کرنا ہے, اگر وہی تشدد کے اوپر اتر آئیں تو کیا پھر فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, ہم کسی حل پر پہنچ سکتے ہیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاملات ہیں صورتحال سے اسلامی نظریاتی کونسل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, اس موضوع پر کافی سارے پروگرام چینلز پہ ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے گند سے جتنا بھی آپ اس کو چھیڑیں گے اس کی بدبو جو ہے معاشرے کو زیادہ تنگ کرے گی. جو ایک واقعہ ہوا وہ غلط ہوا اور اس کا اثر اب تک معاشرے پر ہے اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں. غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کے پروگرام کا موضوع وہ غلطی نہیں ہے کہ کس نے کیا غلطی. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے آپ بتائیے کہ ایک لائن پہ کہ غلطی کس کی جانب سے تھی اور جن پوائنٹس پر اعتراضات اٹھے, کیا اس سے کوئی نئی بحث شروع ہو سکتی تھی؟ علامہ امین شہیدی صاحب, کسی بھی اس طرح کے فورم پہ نظم و ضبط کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ اگر کسی چیز کو ٹیک اوور کیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سلجھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہاں پر آپ غصے میں, اشتعال میں, لڑائی جھگڑے کے موڈ میں اور غیظ و غضب میں بات کریں گے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. غلطی ویسے تو کس کی 2 جانب سے گھنٹوں تھی؟ میں غلطی تو خیر جن کو ابھی تک نہیں پتہ چل جائے گا نا, پھر میں آگے چلوں گی, پھر میں پوچھوں گی کتنی ہم آہنگ ہے. وہاں پر جو کچھ ہوا اس میں غضب اور غصہ پورے اس ماحول پہ غالب رہا اور 2 گھنٹے میں ہم نے غضب اور غصے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. اب اس سے زیادہ ہمیں میرا خیال ہے اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل جو پرویز ادوئی صاحب بات کر رہے تھے, وہ جو موجودہ تقاضے ہیں اسے ہم آہنگ کیوں نہیں ہیں؟ آپ خود بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے دیکھیں, میں چند باتیں اس حوالے سے کروں گا, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. ممبران کی اہلیت کیا ہونی چاہیے یہ ایک موضوع ہے, کونسل کی افادیت ہے نہیں ہے یہ ایک دوسرا موضوع ہے. ہم چاہے جتنے لبرل ہو جائیں, چاہے جتنے ہم دین سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں, بہرحال ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کو بھی یقیناً فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں, الحمدللہ. چاہے کیسا ہی کردار ہو آدمی کا ذاتی, لیکن اسلام اس کی شناخت ہے. اور پاکستان کے اندر آپ کی شناخت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آپ نے خود یہ لکھا ہے کہ کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں بن سکتا. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر شریعت جاننے والے ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ لیکن ایک سوال اور بھی ہے. ایک منٹ اس کو ذرا مکمل کرنے دیں. اس صورتحال میں کسی ایسی باڈی کی ضرورت ہے جہاں پر شریعت جاننے والے مفکر قسم کے پڑھے لکھے دانشور لوگ, لیکن معتدل, فرقہ پرست نہیں, کسی کے ایجنڈے پر کام کرنے والے نہیں, کسی مفاد کی سوداگری کے لیے آئے ہوئے لوگ نہیں, کسی سفارش کی بنیاد پر, کسی رشوت کی, سیاسی رشوت کی بنیاد پر نہیں, بلکہ غیر جانبدار, پڑھے لکھے, اپنے قوم کی نمائندگی کرنے والے اور اسلام کا جامع فہم رکھنے والے ایسے لوگوں کا ایسا فورم ہونا چاہیے جو قوانین کی باریکی کے ساتھ قوانین کا جائزہ لے سکے کہ کیا یہ قوانین کہیں خلاف شریعت ہیں یا نہیں ہیں. پڑھے لکھے ڈی این اے کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے اور آپ کی سفارشات پارلیمنٹ پہ غور نہیں کیا جا رہا, تو اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود کا مقصد پورا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی عدالتیں اسلام کی روح کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟ کیا آپ کی عدالتیں اسلام کو ایک طرف رکھ لیں؟ کیا خود برٹش لا ہے نا یہاں پر, اس کے مطابق بھی کیا لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ جو قانون ہوگا اسی کے مطابق ہوگا نا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, تو وہاں پر آپ گنجائش کیوں دیتی ہیں؟ پھر وہاں پر گنجائش نہ دیں نا. جب نہیں ہو رہا, آپ سر سے پیر تک ظلم اور ستم دیکھتی ہیں, تو وہاں پر ان کو بھی گنجائش نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کتنے قوانین میں آپ نے ترمیم کرائی ہے, کتنی سفارشات آپ کی مانی گئی ہیں. بالکل درست ہے. جب اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی تھی تو یہ ایک آئین کا ادارہ بنا, آئینی ادارہ. آئینی ادارے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کرنا آئینی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے. اب اگر ریاست اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو قصور کس کا ہے؟ ریاست کا, پارلیمنٹ کا, یا پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا؟
اس کو معین کر ضروری دیں، نہیں بات ہے کہ ختم ہو آپ جائے جو گی. سفارشات دے رہے ہیں، تجاویز دے رہے ہیں، جو رپورٹس بھیج رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں بھی مینڈیٹری ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل کریں. اگر عمل نہیں کرتی تو پھر ایسی کونسل جو صرف نمائش کے لیے ہو اس کو فوراً ختم ہو جانا یہی ہم چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوراً ختم ہو جانا چاہیے، اس کی جس ضرورت ہی کی نہیں ہے. سفارشات کی ایک ردی کے کاغذ کے برابر بھی ٹھیک ہے. اہمیت نہ ہو، ٹھیک. ایسے فورم کے نہ رکھنے کی ضرورت حافظ ہے حمداللہ اور نہ صاحب. مولویوں کا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ میں بات کروں گی ذرا، ایک جو پہلے بات ہو رہی تھی اس پہ آپ ذرا کامنٹ کر دیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ میڈیا میں آیا ہے اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ شیرانی صاحب کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ جو نکات ہیں نا جن سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کو ایجنڈے میں شامل نہ کریں. شیرانی صاحب نے پھر بھی شامل کیے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ کو جس نے بھی اطلاع دی ہے یہ حقائق کے مطابق نہیں ہے. نہ مولانا صاحب نے شیرانی صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ ایجنڈے میں یہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو انہوں نے اس کے خلاف پیغام پہنچایا تھا؟ نہیں، مطلب میں یہ کہتا ہوں مولانا کوئی ایسا پیغام ہے ہی نہیں. کوئی پیغام ہے نہیں اس کا. میں یہ کہتا ہوں جہاں تک ایجنڈا ہے، ایجنڈا جب آتا ہے، مجھ سے زیادہ علامہ امین شیخی صاحب سمجھتے ہیں جو اور جانتے بھی ہے. ایجنڈا جب آتا ہے وہ خام خواہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایجنڈے کو ہی فالو کیا جائے. ٹھیک. ایجنڈے میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، ایجنڈے میں ایک دوسری ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آسانی سے، نرمی سے، تسلی سے، گفت و شنید سے کہ یہ چیزیں ایجنڈے میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کیوں ماحول بنا؟ جیسے کہ شیخی صاحب نے کہا کہ 2 گھنٹے ہم غصہ اور جارحیت برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے. یہ الگ سوال، یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. جہاں تک اسلامی نظریاتی اس کونسل، پہ میں ذرا اگر ایک سوال کر لوں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں، جو میں پہلے علامہ طاہر اشرفی سے بات کر رہی تھی کہ وہ صادق اور امین ہونا ان کے لیے ضروری ہے نا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ول آف دا پیپل جو ہے اس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. تو پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل زیادہ مقدم ہے یا پارلیمنٹ، جس میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ آئین کی روشنی میں وجود میں آیا ہے. جی. کوئی زمین سے یا آسمان سے نہیں آیا نا. ایسے ہی آئین بنا، آئین کی روشنی میں اور ان کی روح سے پارلیمنٹ وجود میں آیا. جی. اسلامی نظریاتی کونسل اسی آئین کی روشنی میں جو تمام مذہبی، نیشنلسٹ، سیکولر تمام طبقوں نے اسی آئین پر اتفاق کر کے یہ کہا. ذوالفقار علی بھٹو جو سیکولر تھا انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کونسل ہونا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ پر نظر رکھے کہ کیا چیز قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، کیا نہیں ہے. اب سوال پارلیمنٹ میں نظر رکھے، بالکل پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے مطلب قوانین پر. میں تو یہ کہتا اور ہوں سفارشات پہ تو آج تک عمل درآمد ہی تو ابھی آ رہا اور ہی ہوں نہیں نا. کیا. ابھی میں آپ کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ابھی چند مہینے پہلے کہ سرکاری زبان اردو کیا اس پر عمل ہوا ہے؟ کتنے فیصلے؟ نہیں، میری بات سنیے نا. سپریم کورٹ کے میں آپ کو 100 ایسے فیصلے نکال سکتا ہوں، دے سکتا ہوں. پرویز یہود بھائی ہے کیا، وہ بھی نکالے، میں بھی نکالوں. تو پھر فیصلہ اسی پر ہوگا کہ سپریم کورٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے. ضرورت نہیں ہے اس کی. عمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب نہیں، عمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. 67 سال گزر گئے. 70 سال گزر گئے، آج تک اس ملک میں انصاف نہیں ہے. 70 سال گزر گئے، آج تک امیر اور غریب کا فرق کیوں ہے؟ پیمانہ کیوں نہیں ایک انصاف کا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. کوئٹہ میں، بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ شہید ہوئے. آج بلوچستان کہاں سے گزر رہا ہے؟ اب بلوچوں سے ہم مفاہمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیول قیادت بھی اور عسکری بھی. میری بات سنیے، وہاں آفتاب شیرپاؤ ایکس انٹیریئر منسٹر عدالت میں پیشی دے رہے ہیں. جی. ایکس انٹیریئر منسٹر پروونشل بلوچستان وہ پیشی دے رہے ہیں، لیکن پرویز مشرف بادشاہ کی طرف بیٹھا ہے. یہ ہے انصاف. تو پھر اس کورٹ کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو کورٹ، جو عدالت مجھے انصاف نہیں دے سکتا ہے، آپ جا کے آپ کے جو تعلیمی ادارے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، آپ کے مختلف کالجز ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو طلباء کی اخلاقیات سے متصادم ہو؟ کیا وہ ادارے پر ہونی چاہیے؟ آپ نے جو بھی ایک بات اٹھائی ہے نا، میں ساتھ ہی ساتھ ذرا اگر پرویز ہدوئی صاحب سے اس کا جواب لے لوں، جو کہ پرویز ہدوئی صاحب آپ نے ان کا کامنٹ سنا کہ یہ سپریم کورٹ کو اور اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں. جی، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کس بنا پر یہاں کسی مسلمان تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. جی. آخر یہ مسئلہ تو سپریم کورٹ میں اٹھا تھا، اور یہ غالباً ضیاء الحق کے زمانے میں، کہ اور اس ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے جی جسٹس منیر جب احمدیوں کے خلاف
ادھر تحریک رائٹس چلی ہوئے تھی. تھے جی کہ آخر ڈیفینیشن ایک مسلمان کے ہونے یا نہ ہونے میں آخر آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں. تو علماء کو بلایا گیا تھا اور وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا اتفاق نہیں ہو سکا اور یہ فرق آج تک موجود ہے. تو اگر اتنی بنیادی چیز پر ہم اتفاق نہیں کر سکتے، نہیں میں بالکل، میرا خیال ہے اگر مجھے پرویز بھائی اجازت دے دیں. جی طاہر شفیع صاحب اجازت ہے، اگر ایک منٹ اجازت دو باتیں کریں. جی قادیانیت کے مسئلے کے اوپر، قادیانیت کے مسئلے کے اوپر، پورے قادیانیت کے مسئلے کے اوپر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک علماء اسلام متفق ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح کہا، مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد کہا، مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہا، اور تمام مذاہب، صرف مسلمان نہیں، ہم ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہسٹری پہ بات کر رہے ہیں، ہم ابھی نہیں بات کر رہے ہیں اس مسئلے کی. میں عرض کروں، علامہ صاحب مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ تھا، ایک گروہ ہے جس نے نئی نئی ایجادات کی. تو اس لیے یہ کہنا کہ علماء متفق نہیں ہے، اختلافات میں شہیدی صاحب لائن پہ رہتے ہیں نا، جو شو کا ٹاپک ہے ہم اسی کے اوپر رہتے ہیں. علامہ صاحب اس مسئلے پر شاید میرا اور آپ کا بھی اتفاق ہو، لیکن یہ نہیں طے پایا، حالانکہ اس پر بڑی تحقیق کی گئی اور بہت سے علماء کو بلایا گیا کہ آخر مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے. اور آپ بھی مانتے ہیں یقیناً کہ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں. تو چنانچہ یہ ہم کیسے معلوم کریں کہ شریعت کیسی ہو جو پاکستان میں نافذ کی جائے؟ دیکھیے، مسلمان ہونا یا نہ ہونا مجھے کون بتائے گا؟ اعتزاز حسن بتائے گا. لیکن پوائنٹ تو ویلڈ ہے نا، کس کی شریعت مانی جائے. پارس بی بی بات سنیے، اگر مسلمان ہونا مجھے مشاہد حسین بتائے گا جس کو قل اعوذ بالفلق نہیں آتا ہے. اگر مسلمان ہونا مجھے رحمان ملک بتائے گا جس کو قل واللہ نہیں آتا ہے. اگر مسلمان ہونا نہ ہونا مجھے اعتزاز حسن بتاتا ہے جس کو سورہ اخلاص نہیں آتا ہے. اور انڈیا کی ایک اداکارہ، فارس میں بھی انڈیا کی ایک اداکارہ سشمیتا سورہ عصر تو وہ پڑھ سکتی ہے. ہمارے ملک کے وزیر داخلہ وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتی ہے. اب پارلیمنٹ میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں، وہ مجھے یہ بتائے گا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. سوال یہ ہے بنیادی طور پر، پھر یہ کام کرے فارس میں، پھر یہ کام کرے جی آئین سے اسلام کا جو ریاست کا مذہبی شناخت ہے یہ ختم کر دیں. آئین میں جو یہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، یہ نکال دیں. پھر آپ یہ فیصلہ کریں، جیسے کہ پرویز ہود بھائی نے کہا کہ یہ عوامی حکومت ہے، عوام جو بھی فیصلہ کرے. اگر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنس پرستی جائز ہے تو کیا یہ میں مان لوں؟ پارلیمنٹ مسلمان ہے نا، پارلیمنٹ میں جو ہے کیا مسلمان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ خنزیر کی گوشت حلال ہے؟ عوام مسلمان نہیں ہے جو انہیں الیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں پارلیمنٹ میں. اگر آپ اس کو یو کے بناتے ہیں اس کی پارلیمنٹ، اگر آپ اس کو امریکہ کی پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ لاکھوں مسلمانوں نے جو قربانی دی، انگریز کے خلاف قربانی دی، وہ اس مقصد کے لیے تھے. پھر تو سیکولر ہندوستان سیکولر تھا، پھر کیوں ہم نے آزادی دی؟ چلیں تھوڑا آگے اس سے بڑھ جاتے ہیں. یہ بتا دیں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل جو ہے سفارشات سے بڑھ کر اس کا کیا کردار ہے؟ یہ طلاق، یہ شادیاں، یہ ہمارے مسئلے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے جو اہم اور توجہ طلب مسائل ہیں وہاں تو یہ علماء لڑ پڑتے ہیں. فارس بی بی بات یہ ہے، پارلیمنٹ نے کتنے فیصلے کیے؟ پارلیمنٹ نے سب سے بڑا فیصلہ آپ کی آئین ہے. اس آئین پہ من وعن عمل ہوا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور پرویز ہود سے پوچھتا ہوں، اس آئین کے کتنے آرٹیکل ہے؟ ان آرٹیکل میں سے کیا 1 درجن آرٹیکل پہ عمل ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. جب نہیں ہوا ہے تو پھر پارلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، تمام ادارے ختم ہونی چاہیے. یہ سوال نہیں ہے. ایک ہوتا ہے یہ کہ انسان کسی چیز کو مانتا ہے، ایک یہ کہ اس پر عمل کر رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت سفارشات کی حد تک ہے. انہوں نے سفارشات دینی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن، اس پر عمل درآمد کرنا،
یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ اگر انہیں صحیح سمجھے گی تو کرے گی، یہ پارلیمنٹ کی مرضی ہے۔ آج تک میں بات کروں، آج تک پارلیمنٹ نے یہ تکلیف نہیں کی ہے کہ وہ ان سفارشات کو ایجنڈے پہ لے کے آئے اور اس پر بحث مباحثہ ہو۔ کیا یہ قصور اسلامی نظریاتی کونسل کی ہے، یہ قصور مولویوں کی ہے، یا وہ قصور سیکولر طبقے کی ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں ہیں نا، میں ہوں، تو آپ لے آتے نا ایجنڈے پہ ان چیزوں کو، آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب لاتے، ہم چیخ رہے ہیں، سنی نہیں جا رہی۔ ہم ایڈوائزری کمیٹی میں، بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ایجنڈے پر لے کے آؤ، الماری میں پڑے، کیوں نہیں لے کے آتے ہیں آپ لوگ؟ میری بات سنیے سر، ایک صوبے میں آپ کی حکومت تھی، آپ مرکز میں قائد اختلاف تھے، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیخ رہے ہیں، ہماری دو دہائیوں میں بالخصوص 9/11 کے بعد ریکارڈ اٹھا کے کوئی بھی حکمران نے پاکستان پائندہ باد کے ساتھ یہ کہا ہو کہ اسلام زندہ باد تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، وہ کیوں اسلام زندہ باد نہیں کہتے ہیں؟ پھر امریکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سر بریک لے لوں، پھر آگے یہیں سے بات بڑھائیں گے۔ ویسے مشرف صاحب کے دور میں 17ویں ترمیم تھی، وہ تو آپ نے مان لی، تو آپ ان باتوں کو بھی بنوا لیتے نا اس وقت۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وردی اتاریں گے نا، 31 دسمبر کا وعدہ کیا کہ وردی اتاریں گے، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کونسل والے معاملات کی بات بابا وہ سیکولر تھا، جھوٹ بول رہا تھا، وہ سیکولر تھا، مولوی نے اس پر یقین کی۔ چلیں ٹھیک، آپ نے معاہدہ کیا، پھر لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا، علامہ طاہر اشرفی صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، جب یہ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کے مطابق، حافظ حمداللہ صاحب کے مطابق، امین شہیدی صاحب کے مطابق اتنا اہم کام کر رہی ہے، اہم اسلامی قوانین جو ہے ان پہ سفارشات دے رہی ہے، تو یہ پارلیمنٹ اس پہ غور کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس وقت نہیں ہے یا سفارشات میں دم نہیں ہے؟ الحمدللہ سفارشات میں تو دم ہے، جیسے سود کا مسئلہ ہے، سفارشات دی ہوئی ہیں۔ اب اگر پارلیمنٹ اس کو نہیں لیتی ہے اور ایک گیپ ہے، میں آپ کو اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ویسے سود کو چھوڑنے۔ اچھا چلیے، بہرحال سود کیوں چھوڑیں، انشاءاللہ سود ختم ہوگا۔ یہ ملک جو ہے اس کو اپنی اصل اساس جو ہے شریعت اسلامیہ، ایسی شریعت، ایسی ریاست جس میں سب کا حق ہو، سب کو انصاف ملے، اس کی طرف جانا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں جلدی میں دے دیتا ہوں۔ ایک مثال، یہ اس ملک کے اندر 2 سالوں میں 400% طلاق کی شرح بڑھی، کسی پارلیمنٹ نے، کسی سیاستدان نے اس پر غور نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے تجاویز دی، اس کے اوپر فیصلہ آیا کونسل کا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو اس کے لیے اکٹھی 3 طلاق دینے والے پر تعزیر لگنی چاہیے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا اعتراض تھا، لیکن یہ ایک اجتہاد تھا اور اس پر عمل، اس کی وجہ سے اب ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک بہتری آ رہی۔ اسی طرح ڈی این اے کا معاملہ ہے، ایک میٹنگ میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا، لیکن پھر میرا خیال ہے شہیدی صاحب تھے، میں تھا، مفتی ابراہیم صاحب تھے، جب میں نے اس پہ خط بھیجا تو اس ڈی این اے کے تحت اب کئی جگہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ جو 2 مثالیں آپ نے دی ہیں، اسی پہ میں سوال کر رہی ہوں، اور اسی پہ میں نے حافظ حمداللہ صاحب سے بھی بات کی تھی، اور آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں، تجاویز ہیں، وہ یہ طلاقیں، کم عمری کی شادی اور شادی یہاں تک ہی کیوں محدود ہیں؟ اگر کوئی اہم معاملات پر بھی سفارشات آپ لوگوں نے دی ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آئی ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مدرسہ ریفارمز ہیں، جو یہ دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو ہے، جو فرقہ واریت کا خاتمہ ہے، کیا اس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی سفارشات دی ہیں، کوئی تجاویز دی ہیں آپ نے؟ دیکھیے، میں اس پہ بری الذمہ ہو سکتا ہوں کہ الحمدللہ ان 4 مسائل پر میرے جو تجاویز ہیں وہ موجود ہیں، وہ ایجنڈے پر ابھی نہیں آئی، ممکنہ اور 2 سال بعد آ جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا شعبہ ریسرچ۔ 2 سال کے بعد آئیں گے تو فائدہ؟ یہی کرنے لگا ہوں، شعبہ ریسرچ۔ جب تک آپ شعبہ ریسرچ میں ان لوگوں کو نہیں لائیں گے جو آج کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں، جن کو آج کے حالات کا ادراک ہو، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے داعش جیسے فطرے پہ بات نہیں کرنی، مدارس کے مسئلے پہ بات نہیں کرنی، فرقہ وارانہ تشدد، اب یہ جو میرا فرقہ وارانہ تشدد والا ضابطہ اخلاق ہے، 1 منٹ،
یہ 1 سال پہلے کا دیا ہوا ہے، اس کو 1.25 سال گزر گیا. آپ مجھے بتائیے اس دوران فرقہ وارانہ تشدد کے معاملات جو فرقہ وارانہ پہ بات کرتی ہوں درپیش ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے جو فرقہ واریت کی بات کی ہے، یہ جو اس کے حوالے سے علامہ امین شیدی صاحب 1995 میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ لاہ عمل تشکیل دیا گیا تھا، اور جنہوں نے یہ بنایا تھا ان میں سے اب مولانا شاہ احمد نورانی، قاضی حسین احمد، مولانا محمد ضیاء القاسمی اور مولانا محمد اجمل خان اب اس دنیا میں نہیں ہیں. 20 سال ہو گئے ہیں. یہ ضابطہ اخلاق اب تک پارلیمنٹ میں نہ آیا ہے، نہ اس پر کوئی بحث ہوئی ہے، نہ اس پر کوئی قوانین بنائے گئے ہیں. تو کیا پھر ہم یہ سوچیں کہ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی؟ ایسی کوئی امید رکھیں ہم؟ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے. آپ نے ابھی جو سوالات اٹھائے وہ جس طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی پارلیمنٹ پہ، آپ کی سینٹ پہ کیے جا سکتے ہیں، چونکہ وہ بہرحال آئین کا ستون ادارے ہیں. ان اداروں میں ان مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ قانون وہاں پر بنتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں نہیں. سر اگر وہ کام نہیں کر رہے تو یہ آپ بھی نہیں کام کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کی سفارشات کو دیکھنا ہے، خود سے قانون نہیں بنانا. یہ ذہن میں رکھیں. انہوں نے جو سفارشات یہاں پر بھیجیں اس کو زیر بحث لانا ہے، یا پھر مختلف وزارتوں کی طرف سے، وزارت خانوں کی طرف جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو وہ بھیجتے ہیں، ان کو انہوں نے زیر بحث لانا ہے، یا پھر خود آپ کے ریسرچ کے شعبے کی طرف سے یا ممبرز کی طرف سے کوئی موضوع اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس پر بات کرنی ہے. اصل مسئلہ یہاں پر پارلیمنٹ کا ہے، آپ کی سینٹ کا ہے. اگر ان نکات پر جو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے آج سے 20 سال پہلے پیش کیے گئے اور اس پر تمام مسالک کے علماء کے دستخط تھے، اگر وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئے، اگر وہاں پر اس کی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہوئی، تو کیا اس جرم کی ذمہ داری اسلامی نظریاتی کونسل پر عائد ہوتی ہے یا پارلیمنٹ پر؟ سر یہاں پہ تو ہر ایک دوسرے پر یہ نہیں، ایک دوسرے پر سوال یہ ہے نا، ذمہ داری کس کی ہے قانون سازی کی؟ سوال یہ ہے پارلیمنٹ کی. تو بات ختم ہو گئی نا. پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو کوئی بھی آئیڈیلائز نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں. خطائیں ہو سکتی ہیں لیکن جو جتنا بڑا ادارہ ہوگا اتنا زیادہ بڑا ذمہ دار ہوگا، جس کا جو دائرہ کار جتنا وسیع ہوگا وہ اتنا ذمہ دار ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ کے مشکل سے اس دفعہ 20 ارکان ہیں، ورنہ بعض اوقات تو 9 اور 10 ارکان تھے. میکسیمم 20 ہوتے ہیں نا. میکسیمم 20. سر ہم خطاؤں کی بات نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے افادیت کی بات کر رہے ہیں علامہ امین شیدی صاحب. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جتنا جثہ ہے اتنی اس کی افادیت ہے. پارلیمنٹ کا جتنا جثہ ہے اتنی اس کی افادیت اور اس کی ذمہ داری ہے. اس سے آپ اس کے جثے کے برابر، جثے کے مطابق سوال کریں اور ان سے ان کے جثے کے مطابق سوال کریں. کیا آپ نے پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھا کہ اتنے سارے مسائل پاکستان کے، آپ نے کن مسائل پر قانون سازی کی ہے؟ نہ یہاں کام ہو رہا ہے نہ وہاں کام ہو رہا ہے. 2016 میں کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ریفارمز کا کام مکمل ہوئے بغیر کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور اسلامی نظریاتی کونسل اس پر کوئی توجہ ہے؟ یہ صرف مدرسہ ریفارم سے نہیں ہوگا، بلکہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں آئندہ دہشت گردی کی نرسریاں ختم ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو قانون سازی بھی کرنی پڑے گی اور پریکٹیکلی آپ کو قدم بھی اٹھانا پڑے گا، اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی اور گڈ اینڈ بیڈ کی اصطلاح ختم کرنی پڑے گی. کچھ کو اپنے بغل میں چھپانا اور کچھ کو جو ہے پھانسی دینا، اس روش پر آپ کو نہیں چلنا چاہیے. جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال قرار نہیں دے سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف اس کو تیز کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ جو تمیز ہے کہ یہ میرا اور یہ ان کا، اس تمیز کو ختم کیا جائے. دہشت گردی کے خلاف بلا کسی اختلاف کے پوری قوم کو اس پہ کام کرنا چاہیے. حافظ عبداللہ صاحب، اس پر پوری قوم متفق ہے. ٹھیک ہے. آپ کی فورسز کو اور آپ کی حکومت کو ایک پیج پر آ کر دہشت گردی کے خلاف بل کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. حافظ عبداللہ صاحب، یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، مدرسہ جو ریفارمز ہیں ان پر کام مکمل کیے بغیر ہم یہ خوشخبری سن سکتے ہیں؟ اور اب صرف مدارس کی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے ایک اور صورتحال نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے، جو پڑھے لکھے دہشت گرد سامنے آ رہے ہیں جدید تعلیمی اداروں میں، نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ ٹیچر بھی. اس سے کیسے نمٹیں گے حافظ عبداللہ صاحب؟ فارس بی بنیادی بات میں ایک بات کروں. آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت کو ختم کرنے کی بات کی، دیگر دوستوں نے بھی بات کی، سوال کیا نا. تو اگر معیار یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کام نہیں کیا ہے، وہ جواب ہم نے دیا کہ کام کیا ہے، تو پھر اس ملک میں بہت سے ایسی ادارے ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں بلکہ کرپشن میں ملوث ہیں. پارلیمنٹ کام کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ میں اسی پر بھی آؤں گا.
نیب ہے ایک ادارہ ہے، جی بالکل صحیح. کیا اسے لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں اینٹی کرپشن سے مطمئن نہیں ہے، ہے بلکہ سر. خود کرپشن میں ملوث ہے. سر ان اداروں کا سسٹم نہیں چل سکتا نا. نہیں، میں سوال یہ ہے کہ کیا اب ان اداروں کو ختم کر دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہے. اب پارلیمنٹ کی بات میں کرتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آئین کے کتنے آرٹیکل ہیں، اب اس کی امپلیمنٹیشن کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی حکومت کو مجبور کرنا کہ اس پر عمل کرو، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. ریفارمز پہ جب ابھی آ رہا ہوں، جب ختم ہو جائے گا، اگر پارلیمنٹ وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر حود بائی کا اصول ٹھیک ہے، تو پھر پارلیمنٹ بھی ختم ہونی چاہیے. جہاں تک مدارس ریفارم کی بات ہے، پارلیمنٹ میں کیوں ہیں؟ ابھی میں آ رہا ہوں. جب پارلیمنٹ کچھ نہیں کری، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. بات یہ آپ چھوڑ دیں پارلیمنٹ. اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ہوں گے. پھر اس کا معنی ہے کہ یہ ملک ہم چھوڑ دیں. تو پھر جب آپ ہیں تو کچھ کام کریں نا. تو پھر یہ ملک ہم چھوڑ آپ دیں. بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کام ہی نہیں ہوتا. یہ طاہر اشرفی صاحب جس مسجد میں خطیب ہے، اس محلے میں کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر اس میں 10% پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر اشرفی کو تو اس محلے سے جانا چاہیے، کہیں بلوچستان کلات میں رہنا چاہیے، اواران میں رہنا چاہیے. نہیں یہ بات نہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی فارمولا نہیں. آ جاتا ہوں. ہاں ابھی بات تیار ہو گئے وہ آنے. نہیں میں اس پر اعتراض نہیں کرتا ہوں. میں اشرفی کا مثال ویسے دیتا ہوں. میں کسی امام کا کسی مسجد کا خطیب ہوں مثلا. ابھی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں تقریباً 1000-2000 ملازمین ہیں. ٹھیک ہے. ان 2000 ملازمین نے فرض کے لیے 400 نماز پڑھتے ہیں، باقی 1600 نہیں پڑھتے ہیں. تو کیا مسجد چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اب جہاں مدرسے ریفارم کی بات ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ دہشت گردی آپ نے نتی کیا مذہب اور مدرسے کے ساتھ، اس کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. حود بھائی صاحب ذرا پلیز اس پہ آپ اپنا کامنٹ کر دیں سر. اور یہ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نئی چیز کے جدید تعلیمی اداروں میں جو دہشت گرد سامنے آ رہے ہیں، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ تو زیادہ خطرناک ہے کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ بڑے مسئلوں کے اوپر تو بالکل خاموش ہے. مثلاً یہ کہ زرعی اصلاحات کے بارے میں کیا کیا جائے. آخر جب انگریز نے اس ملک کو چھوڑا تو اس نے بہت بڑی بڑی اراضیاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دیں جی، اور یہ پھر بڑے جاگیردار زمیندار بنے. ٹھیک. آپ پلیز سر مکمل تھوڑا سا جلدی کر لیں، پھر علامہ صاحب میسج کر لیں تو جواب دے دیجیے گا. علامہ اگر لینڈ ریفارم نہیں ہو سکا اور اسلامی نظریاتی کونسل اس بڑی ناانصافی کے بارے میں خاموش ہے اور ان کو صرف اس بات سے فکر ہے کہ کس عمر پر شادی ہو سکتی ہے اور کیسے طلاق ہو سکتی ہے اور پیٹ اور روزگار کے مسئلے کے اوپر یہ خاموش ہے، تو اسے ختم کر دینا چاہیے. اس کا وجود ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک دہشت گردی کے مسائل ہیں، بات یہ ہے اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے. بڑے مسائل پر بھی سوچنا چاہیے. آخری کامنٹ علامہ طاہر اشرفی صاحب، ٹائم کم ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ بہتری لانی چاہیے. ٹھیک ہے. ادارے ختم کرنے لگیں گے تو سارے ہی ادارے ختم ہو جائیں گے جو ہمارا حال ہے. کونسل میں بہتری لانی چاہیے، اچھے لوگ آنے چاہیے، اور کونسل کو عصر حاضر کے علوم پر جو ہے، عصر حاضر کے تقاضوں پر جو ہے بات کرنی چاہیے. ان مسائل کو دیکھنا چاہیے جو ملک اور قوم کو درپیش ہیں. یہ بالکل یہ بات درست ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے. اور بھی ایشوز ہیں. ہم بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب. مسائل ہے. ٹھیک. حافظ حمداللہ صاحب اور پرویز حدوئی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارہ جہاں سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد